माहलका सुदेदी ने हैरत भरी नजरों से ज़हरान ममदानी को देखा। उन्हें कभी मालूम ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। मिस्टर ममदानी, हम कई बरस बैरून मुल्क रहे हैं, यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं। मेरी बेटी का आपसे क्या ताल्लुक है? ज़हरान की आंखों में सुकून था, चेहरा बेतासर। उसने बेनियाजी से कहा, अगर कभी कोई ताल्लुक था भी तो वो माजी की बात है। मैं जल्द ही तलाक मुकम्मल कर रहा हूँ। महराला को यकीन न आया कि बरसों की शादी को वो यूं हल्का ले रहा है। उसने दिलो जान से इस पर भरोसा किया था, मगर इंजाम में यही मिला। गुस्सा तो था ही, मगर उससे कहीं ज्यादा दिल टूटा हुआ था। ये एहसास कि वो कितनी अंधी थी जो कचरे को खजाना समझती रही। महराला ने अंगूठी का डब्बा निकाला और पूरी कुव्वत से ज़हरान के चेहरे पर दे मारा। तुम पर लानत हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी थी। कल सिटी हॉल में मिलते हैं। जो ना आया वो बुज़दिल। डब्बा उसकी पेशानी पर लगा, खून की लकीर बह निकली। डब्बा खुल गया और अंगूठी जमीन पर गिर गई। इस बार महराला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अंगूठी को पांव तले रोंती हुई बाहर निकली और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गुज़श्ता 2 बरसों में बहुत कुछ हो चुका था। ये आखिरी ज़रब थी। वो ज़्यादा दूर न जा सकी और सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। आसमान से बारिश बरसने लगी, जैसे पूरी दुनिया ही उससे नफरत कर रही हो। महराला ने सोचा, यूं मर जाना शायद बेहतर है। साजिशों और झूठ से भरी इस दुनिया में अब याद रखने को कुछ भी नहीं था। आँख खुली तो वो एक अजनबी कमरे में थी। पीली मध्यम रोशनी अंधेरे को दूर कर रही थी। यहाँ की गर्मी बहार की नरम हवा जैसी महसूस हो रही थी। आपको होश आ गया है? महराला ने आंखें खोली तो सामने रेदान सुहराब्दी था। आपने मुझे बचाया? मैं घर जा रहा था कि आप सड़क किनारे बेहोश दिखाई दी। आप भीग चुकी थीं, इसलिए आया ने कपड़े बदलवा दिए। रेदान की आवाज़ साफ और खलूस भरी थी। शुक्रिया रेदान, मैंने ओटमील बनाया है, पहले थोड़ा नीम गर्म पानी पी लीजिए। महराला ने कंबल हटाया और बिस्तर से उतरने लगी। ज़रूरत नहीं, देर हो गई है। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। वो बहुत कमज़ोर थी। जैसे ही ज़मीन पर पाँव लगे, जिस्म लड़खड़ा गया और वो गिरने लगी। रेदान ने फ़ौरन उसे थाम लिया। उसके कपड़ों से हल्की सी खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो वो अपने घर में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट में महसूस करती थी। कभी ज़हरान के कपड़ों में भी यही महक होती थी। ये ख्याल आते ही दिल चुटक गया। इस हालत में खुद को मत थकाएं। अगर चंद दिन और जीना चाहती हैं तो आराम करें। रेदान ने नरमी से कहा, अपने वालिद के लिए ही सही। तब जाकर उसकी बुझी हुई आंखों में हल्की सी रोशनी आई। आपको जहमत दी, माफ कीजिए। वो रेदान को बावर्ची खाने में मसरूफ देखती रही। हकीकत ये थी कि इनकी गुर्बत कभी ज्यादा नहीं रही थी। बस एक बार फर्स्ट ईयर में बेहतरीन तालबा के इंतखाब पर उसने उसे इनाम दिया था। वो इससे 4 साल सीनियर था और किसी मोतबर इदारे में इंटर्नशिप कर रहा था, इसलिए कॉलेज में कम आता था। बाद में अस्पताल में दोबारा मुलाकात हुई और राबता बढ़ा, मगर इतना नहीं कि वो हर बार इस पर बोझ बने। खाना और दवाएं लेने के बाद उसके मैदे का दर्द कुछ कम हुआ। रेदान ने फिर केमोथेरेपी की बात छेड़ी। आजकल तिब बहुत तरक्की कर चुकी है। आप आखिरी मरहले के दरमियानी हिस्से में हैं। बाज़ मरीज आखिरी मरहले से भी बच निकलते हैं। हौसला रखें, केमोथेरेपी मौसर इलाज है। महराला ने नजरें झुका ली। मैंने तिब पढ़ी है, इसके फायदे और नुकसान जानती हूँ। इसके बाद शिफा के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ज़िमनी असरात सख्त हैं, मगर हिम्मत से सब हो जाता है। महराना ने आंखों में आंसू लिए सर उठाया। होंठ कांप रहे थे। मगर मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेदान के पास तसल्ली के लिए अल्फाज न रहे। उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसका दिल भी बोझल हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं जिसकी आपको अब परवाह हो? महराला ने तवक्कुफ के बाद कहा, बस मेरे अब्बू। तो फिर उनके लिए ही सही, जीती रहें। महराला ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ।
तब रेदान ने देखा कि उसकी उंगली से वो अंगूठी गायब है जिसे वो कभी उतारती ही ना थी। वो कुछ कहने ही वाला था मगर रुक गया। आखिर उसने पूछा, कहाँ जाएंगी? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैंने टैक्सी बुला ली है। उसकी फौरी तरदीद पर वो खामोश रह गया मगर दिल में फिक्र थी। उसे खदशा था कि वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए वो खामोशी से टैक्सी के पीछे पीछे चल पड़ा। टैक्सी एक दरिया के किनारे जा रुकी। महराला अकेली खड़ी पानी को देखने लगी। बारिश रुक चुकी थी मगर सर्दी बाकी थी। रिदान उसे रोकना चाहता था कि एक स्याह एमपीवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और वो शख्स उतरा जिसका चेहरा मालियाती रसालों में छुप छाया रहता था। रिदान चौंक गया। क्या यही इसका शोहर था? हवा ने महराला के बाल बखेर दिए। उसका चेहरा पहले ही जर्द था, अब उस पर अजियत नुमायां थी। ज़ोहरान ने लाशऊरी तौर पर हाथ उठाकर उसके बाल संवारना चाहा, फिर फौरन हाथ पीछे खींच लिया। क्या बात है? उसने पूछा। महराला ने ठंडी निगाह से उसे देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि सामने वाकई वही खड़ा है। क्या हमारे खानदान के दिवालिया होने के पीछे आप थे? उसने सीधा जवाब दिया, हाँ। वो बच्चे, क्या वो आपके हैं? ये उसका दूसरा सवाल है। उसने बेनियाजी से कहा, हाँ। महराला आगे बढ़ी और जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ज़ोहरान ममदानी, तुम एक घटिया इंसान हो। उसने एक हाथ से उसकी कलाई थाम ली और दूसरे से उसके गाल पर बहते आंसू पूछे, दर्द हुआ? तुमने मेरे साथ ये सब कैसे किया? मेरे खानदान ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसके चेहरे पर अब भी सुकून था। अपने बाप से पूछो उसने क्या किया था। महराला ने गला साफ करके पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? उसकी गहरी आंखों में कोई लहर ना उठी। आंखों से आंसू बहकर उसके हाथ पर गिरे। हवा ने बाकी मांदा गर्मी भी छीन ली। महराला ने गला साफ करके पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? उसकी गहरी आंखों में कोई लहर ना उठी। आहिस्ता से बोला, कभी नहीं, शुरू से बस तुम एक मोहरा थी। तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, ये वो कर्ज है जो मेहरबाश खानदान का मुझ पर है। तुम काइफ मेहरबाश की बेटी हो, यही तुम्हारा जुर्म है। मैं तुम्हें हर दिन अजियत में रखूंगा ताकि मेरी बहन का हिसाब पूरा हो। तुम्हारी बहन तो बरसों पहले लापता हो गई थी, उसका हमारे खानदान से क्या ताल्लुक? उसने हकारत से देखा, जैसे फैसला सुना रहा हो। जब तुम आस-पास की मोहब्बत में खुश थीं, क्या तुम्हें मालूम है मेरी बहन किस अज़ाब से गुज़र रही थी? अंदाज़ा लगाओ। मैं सच नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम लाइल्मी में तड़पती रहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रही। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा। कल सुबह 9 बजे सिटी हॉल में मिलूंगा। महराला उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ी और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। बताओ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? मगर ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। महराला का तवाज़ुन बिगड़ा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। सर्द हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। महराला मेहरबाश अंदर तक जम चुकी थी, मगर फिर भी खुद को संभाल कर उठी और गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। उसने अपने जिस्म की मौजूदा हालत का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। चंद कदम ही दौड़ी थी कि फिर से ज़मीन पर जा गिरी। अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उसने चमकते हुए सिले-सिलाए लेदर शूज़ को अपने सामने रुकते देखा। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी नज़र जूतों से पतलून की तरफ और फिर ऊपर उठी, यहाँ तक कि वो ज़ोहरान ममदानी की सर्द और खौफनाक आँखों से जा मिली। ज़ोहरान, महराला ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। एक जोड़ा लंबे, बारीक हाथ उसकी तरफ बढ़े। नीम बेहोशी में महराला को यूं लगा जैसे उसे वही नौजवान नज़र आ रहा हो जिससे वो बरसों पहले दीवानावार मोहब्बत कर बैठी थी। बेख्तियार उसने भी अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, मगर जैसे ही दोनों के हाथ छुए, ज़हरान ने फ़ौरन हाथ खींच लिया। इस झूठी उम्मीद के बाद जो उसने लम्हा भर को दी थी, महराला फिर ज़मीन पर गिर पड़ी। पहले वो ज़ख्मी नहीं हुई थी, मगर इस बार फिसलते हुए उसके हाथ ज़मीन पर बिखरे शीशे के टुकड़ों से कट गए। खून उसकी हथेलियों से बहता हुआ बाजुओं तक पहुँचने लगा। ज़हरान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई साया सा लहरा गया, मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं। महराला साकत रह गई।
کبھی ایسا وقت تھا کہ اگر اس کی انگلی پر معمولی سا کٹ بھی لگ جاتا تو وہ آدھی رات کو اسے اسپتال لے جاتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، شکر ہے آپ وقت پر لے آئے، ورنہ زخم تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اور اس کی یادوں والا زہران ایک ہی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب اسے احساس ہوا کہ جو توجہ وہ کبھی دکھاتا تھا وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ بے رحم سرد مہری نے لے لی تھی۔ گفٹ باسکٹس، سخت لہجے میں زہران بولا، مہرالہ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ تم ایک میل دوڑ سکتی ہو، پلٹا کھا سکتی ہو اور مجھے یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ چند قدم دوڑ کر گر گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ مہرالہ نے ہونٹ کاٹ لیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بس بیمار ہوں، اس لیے کمزور ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہی نہ ہونے دے سکا۔ زہران نے جھک کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی کھردری انگلیاں مہرالہ کے سوکھے پھٹے ہوئے ہونٹوں کو چھو گئیں۔ تم واقعی اپنے باپ کی بیٹی ہو۔ تم دونوں انتہائی درجے کے بناوٹی ہو، پیسے کے لیے کسی بھی حد تک ڈرامہ کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ سرد ہوا سے بھی زیادہ تیز تھے۔ وہ اس کے دل میں بار بار پیوست ہوتے گئے۔ مہرالہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے ابا ایک سیدھے سادے انسان ہیں، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ زہران نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ مزید بحث سے بیزار ہو کر اس نے بٹوا نکالا، ایک چیک نکالا اور لاپرواہی سے رقم لکھی، 2 انگلیوں میں تھام کر مہرالہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چاہیے؟ $5 ملین کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس سے کائف مہرباش کے علاج کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکتے تھے، مگر مہرالہ نے چیک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ زہران اتنا مہربان نہیں ہو سکتا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی، اگر تم میرے پیچھے یہ جملہ دہرا دو تو یہ پیسے تمہارے ہیں۔ کہو، کائف مہرباش ایک گھٹیا انسان ہے۔ مہرالہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا۔ زہران نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ مہرالہ نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی تو اس کے خون آلودہ ہاتھ کا نشان اس کی قمیض پر لگ گیا۔ زہران کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ کیا نہیں کہو گی؟ تو پھر وہ اسپتال میں ہی مر جائے گا۔ میں نے اس کی قبر کی جگہ بھی چن لی ہے۔ مہرالہ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ ایسے کیوں ہو گئے؟ وہ انسان جو کبھی عمر بھر اس کی حفاظت کا وعدہ کرتا تھا، کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو اس کے آنسوؤں سے لطف لیتا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی بے صبر اور بے رحم لگ رہا تھا۔ تو نہیں کہو گی؟ اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ چک کے ٹکڑے کر دیے۔ نہیں، پلیز مت کریں۔ مہرالہ نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، مگر اس نے اسے دھکا دے دیا۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا۔ کاغذ کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے، بالکل اس امید کی طرح جو اس نے اس کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ مہرالہ گھبراہٹ میں انہیں سمیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی طرح لگ رہی تھی جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، بے بس، بے سہارا۔ زہران پلٹنے لگا، گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو مہرالہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ سہیل نعمانی نے گھبرا کر کہا، سر، بیگم بے ہوش ہو گئی ہیں، کیا انہیں اسپتال لے چلیں؟ زہران نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ سہم گیا۔ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ سہیل مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی دوڑتی گئی۔ زہران نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، مہرالہ اب بھی نہیں اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور گہری ہو گئی۔ اس کے خیال میں یہ سب محض پیسوں کے لیے اداکاری تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے نظریں ہٹا لی۔ کچھ دیر بعد ریدان سہرابدی مہرالہ کے پاس پہنچا۔ جب مہرالہ کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ گھڑی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ رات کے 3 بج چکے ہیں۔ ریدان نرمی سے بولا، معاف کیجیے، میں آپ کے پیچھے آیا تھا،
مجھے لگا آپ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ مہرالہ اٹھنے لگی تو اس نے فوراً تکیہ پیچھے رکھا اور پانی دیا۔ کیا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا؟ میرا ارادہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، چھپانے کو کچھ نہیں۔ ریدان لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ مہرالہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، سب اب دوران کاسی کو اس کی منگیتر سمجھتے ہیں۔ کل صبح 9 بجے ہماری طلاق ہو جائے گی۔ کیا اسے آپ کی بیماری کا علم ہے؟ اسے جاننے کا کوئی حق نہیں۔ مہرالہ کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون تھی، جیسے اس نے واقعی زہران کو دل سے نکال دیا ہو۔ لیکن ریدان اچھی طرح جانتا تھا کہ جس شخص سے کبھی دل کی گہرائیوں سے محبت کی ہو، اسے یوں اچانک چھوڑ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ مہرالہ اس زخمی جانور کی مانند تھی جو دوسروں کے سامنے اپنی چوٹ چھپا لیتا ہے مگر تنہائی میں خود ہی اپنے زخموں کو سہلاتا ہے۔ ریدان نے اس بات کو زیادہ نہیں کریدا۔ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے والد کے آپریشن کی رقم ادا نہیں کی۔ ہم دوست ہیں۔ فی الحال میں آپ کو رقم ادھار دے دیتا ہوں، بعد میں واپس کر دیجیے گا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست مہرالہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ ریدان اس سے پہلے بھی کئی بار مدد کی پیشکش کر چکا تھا مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ آج بھی اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں شکریہ۔ مہرالہ، آپ کے والد کی حالت نازک ہے۔ کیا آپ اس گھٹیا انسان سے ذلیل ہونا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں بنسبت میری مدد قبول کرنے کے؟ میری کوئی شرط نہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خاندان شاید ممدانی خاندان جتنا امیر نہ ہو مگر یہ رقم میرے لیے کچھ زیادہ نہیں، اس لیے فکر نہ کریں۔ مہرالہ دونوں ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامے ہوئے تھی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر ریدان کو دیکھا تو اس کا چہرہ حد سے زیادہ زرد تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر ریدان کا دل بوجھل ہو گیا۔ ریدان، میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے انسان ہیں مگر میرے لیے اب کوئی مستقبل نہیں بچا۔ چاہے وہ رقم ہو یا اس کی مہربانی، وہ کچھ بھی لوٹا نہیں سکتی تھی۔ جب اس کی نظر آئی ہوئی بیگ پر پڑی جو تقریباً خالی ہو چکا تھا تو اس نے زبردستی سوئی اپنے ہاتھ سے نکال لی۔ پٹی نہ ہونے کے باعث خون بہنے لگا مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیکٹ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، پیسوں کی فکر نہ کرے، طلاق کے بعد وہ مجھے 1 کروڑ دے گا۔ میرے والد کا کل آپریشن ہوا ہے، میں اسپتال جا رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی ضدی تھی جیسے اس وقت تھی جب اس نے سب کچھ چھوڑ کر شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ وہ یونیورسٹی کی ذہین ترین طالبہ کہلاتی تھی۔ اساتذہ بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے افسوس سے سر ہلاتے تھے۔ مہرالہ کو اندازہ تھا کہ ریدان اسے اسپتال چھوڑنے کی پیشکش کرے گا مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ فون کی طرف اشارہ کر کے بولی، ٹیکسی آ گئی ہے۔ دروازے کا ہینڈل تھامتے ہوئے اس نے پیچھے سے اس کی آواز سنی، مہرالہ، کیا تمہیں کبھی افسوس ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس سے شادی کی؟ کیا واقعی اسے افسوس تھا؟ زہران ہی اس کے خاندان کی بربادی کی وجہ تھا۔ اس کے والد ایک حادثے کے بعد شدید صدمے میں اسپتال پہنچے اور وہ خود اپنا ننھا سا بچہ کھو بیٹھی۔ منطق کے لحاظ سے تو اسے پچھتانا ہی چاہیے تھا مگر آنکھیں بند کرتے ہی اسے وہ حادثہ یاد آ جاتا جب طوفان میں ایک شخص نے اسے موت کے منہ سے کھینچ لیا تھا، وہی لڑکا جسے وہ کبھی اسکول میں جانتی تھی۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ ریدان نے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، اسے جاتے دیکھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی۔ جب مہرالہ اسپتال پہنچی تو کائف مہرباش ابھی ICU میں تھے۔ وہ دور سے ہی انہیں دیکھ سکی۔ دل میں اٹھنے والے سوال اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ اس کی یادوں میں اس کے والد ایک نہایت نرم دل اور باوقار انسان تھے۔ والدین کی علیحدگی سے پہلے انہوں نے کبھی ایک دوسرے پر آواز بلند نہیں کی تھی۔ ماں لقا کے جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، اپنا سارا وقت مہرالہ کے ساتھ گزارا۔ زہران بار بار اس کے والد کا ذکر کرتا تھا جس کا مطلب تھا کہ نفرت کا مرکز وہ خود نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ کبھی زہران نے بتایا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن لاپتہ ہو گئی تھی جس کے بعد اس کی ماں کی ذہنی حالت بگڑ گئی اور وہ ہمیشہ بیرون ملک رہنے لگی۔ تو پھر اس لاپتہ بہن کا اس کے والد سے کیا تعلق تھا؟
مہرالہ نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے چھان بین کرے جو اس کے والد کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کے ڈرائیور ہاروی اور گھر کے منتظم وکٹر کے گھروں پر گئی۔ دونوں برسوں سے ان کے ساتھ تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا تھا اور دوسرا ملک سے باہر جا چکا تھا۔ ان سے رابطہ ممکن نہ رہا۔ اب اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کے والد ابھی تک بے ہوش ہیں۔ وہ سارا دن الجھن میں گزرا، مگر حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے تو یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کسی نے یہ سب منصوبہ بندی سے کیا تھا۔ چونکہ اسے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی سراغ نہ ملا، اس نے رخ زہران کے ڈرائیور سہیل نعمانی اور اس کے اسسٹنٹ بلال کی طرف کیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ یقیناً زہران کے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس نے بلال کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمیشہ کی شائستہ آواز میں جواب دیا، مسز ممدانی۔ یہ سن کر مہرالہ کے دل میں کرواہٹ بھر گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مسٹر انعام، میں نے زہران سے طلاق نمٹانے کے لیے ملاقات طے کی ہے۔ کیا آپ مجھے سٹی ہال لے جا سکتے ہیں؟ بلال خاموش ہو گیا۔ اچانک تبدیلیاں اسے بھی پسند نہیں تھیں۔ مہرالہ نے فوراً وضاحت کی، غلط مت سمجھیے گا، میرا کوئی اور ارادہ نہیں، بس ڈر ہے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے والد کے علاج کے بل بھی ابھی ادا نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ ہمیشہ ان دونوں سے شائستگی سے پیش آتی تھی، بلال نے انکار نہ کیا۔ آپ کہاں ہیں مسز ہمدانی؟ میں فوراً آتا ہوں۔ اس نے ایک مقام بتایا جو کلنگٹن کو کے راستے میں تھا، وہی جگہ جہاں توران کاسی رہتی تھی۔ میڈیا کئی بار زہران کو وہیں رات گزارتے دیکھ چکا تھا۔ معذرت، ہم ابھی مڈ ویل کے قریب ہیں، آپ کو تقریباً 20 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مہرالہ چونکی۔ مڈ ویل تو ممدانی رہائش کے قریب تھا، کیا زہران توران کے ساتھ نہیں رہتا تھا؟ اس نے فوراً یہ خیال جھٹک دیا، اب یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی تیزی سے آئی۔ بلال نے حسب معمول دروازہ کھولا۔ انتظار کے لیے معذرت مسز ممدانی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بلال سنجیدہ تھا، مگر سہیل ہمیشہ باتونی رہتا تھا۔ آپ نے آرام کیوں نہیں کیا؟ آج تو بہت سردی ہے، سورج بھی نہیں نکلا، سہیل بولا۔ بلال نے اسے گھورا۔ مہرالہ نے دھیرے سے کہا، پہلے مجھے لگا زہران کا دل صرف توران کی وجہ سے بدلا ہے، مگر اب لگتا ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آپ دونوں برسوں سے اس کے ساتھ ہیں، آپ کو اس کی بہن کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ اچانک گاڑی زور سے رکی۔ سہیل نے فوراً ہاتھ ہلا کر کہا، مسز ممدانی، آپ ایسی باتیں نہیں کہہ سکتی۔ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہم عموماً مسٹر ممدانی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے، اگر کچھ معلوم بھی ہو تو ہم بتا نہیں سکتے، براہ کرم سمجھیں۔ مہرالہ نے چہرے کا ایک حصہ ہاتھ سے ڈھانپ لیا، انگلیوں کے بیچ سے آنسو بہہ نکلا۔ میں جانتی ہوں میں آپ دونوں کو مشکل میں ڈال رہی ہوں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ زہران مجھے کچھ نہیں بتاتا، میرے والد ابھی تک بے ہوش ہیں، میرا خاندان برباد ہو چکا ہے اور مجھے وجہ تک معلوم نہیں۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو سچ جاننا چاہتی ہوں۔ بلال نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کاغذ پر ایک پتہ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا، مسز ممدانی، دوستی کے ناطے میں بس اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں۔ مہرالہ مہرباش اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو گھور رہی تھی۔ وہ ایک قبرستان کا پتہ تھا۔ کیا زہران ممدانی کی بہن مر چکی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اس کی موت کا اس کے والد کائف مہرباش سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ مہرالہ اپنے والد کو سب سے بہتر جانتی تھی۔ وہ ایک سیدھے، نرم دل اور شریف انسان تھے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، خاص طور پر کسی جوان لڑکی کو۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بلال انعام اور سہیل نعمانی اس معاملے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے مزید سوالات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاڑی خاموشی سے ممدانی ہاؤس کی طرف بڑھتی رہی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مہرالہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی اتر آئی۔ بلال نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، مسز ممدانی، کیا آپ اندر جانا چاہیں گی؟ نہیں شکریہ، میں یہیں انتظار کروں گی۔ یہ آخری بار تھا جب وہ زہران سے ملنے آئی تھی، اور وہ بھی صرف طلاق کے کاغذات نمٹانے کے لیے۔ وہ خود کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس گھر کی ہر چیز اسے ان لمحوں کی یاد دلاتی تھی جو کبھی اس کے تھے،
اور وہ ماضی میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زہران کو دل سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ وہی اسے سب سے زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ اس نے کبھی اسے بے حد چاہا تھا، یہ سچ تھا، اور وہ بات وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ گاڑی بند نہیں کی گئی تھی، اندر گرمی اور سکون تھا۔ اب گاڑی میں وہ اکیلی تھی۔ اس کا معدہ پھر سے درد کرنے لگا۔ وہ خود کو سمیٹ کر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور آسمان کے روشن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سردیوں کی وجہ سے راتیں لمبی اور دن چھوٹے تھے۔ 7 بج چکے تھے مگر فضا ابھی تک اندھیری تھی۔ باغ میں سیب کے درخت کی طرف اس کی نظر گئی جس کے پتے جھڑ چکے تھے۔ وہ بے اختیار ماضی میں کھو گئی۔ سیبوں کے موسم میں اسے سیب کا جوس بہت پسند تھا۔ یہ جانتے ہوئے زہران خود اس کے لیے درخت سے سیب توڑ کر لایا کرتا تھا۔ تب کا زہران نرم مزاج، ہنسمکھ اور اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ وہ بہترین کھانا بناتا تھا اور مہرالہ کو کسی شہزادی کی طرح رکھتا تھا۔ وہ بے خیالی میں درخت کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ درخت اب بھی وہیں تھا مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ زہران بھی بدل چکا تھا اور درخت بھی۔ چند سوکھے پتے ہی شاخوں سے لٹک رہے تھے، بالکل اس رشتے کی طرح جو اب بس نام کا رہ گیا تھا۔ اسی لمحے زہران گھر سے باہر آیا۔ وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک دبلی پتلی عورت، ہلکی سی بنی ہوئی سویٹر پہنے، درخت کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ آج کا موسم پچھلے چند دنوں سے بہتر تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، جیسے ابھی غائب ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھی، چہرہ زرد تھا اور اس نے اب تک وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو رات کو پہنے تھے۔ زہران، اس نے مڑے بغیر کہا، مگر اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ ہم، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ دونوں بہت قریب تھے مگر دلوں کے بیچ فاصلہ بے حد گہرا تھا۔ میں ایک بار وہ سیب کا جوس پینا چاہتی ہوں جو تم بنایا کرتے تھے۔ زہران لمحہ بھر کو چونک گیا، پھر بے حسی سے بولا، سیبوں کا موسم گزر چکا ہے، فضول ضد مت کرو۔ اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کیا تم اسے ہماری طلاق سے پہلے میری آخری خواہش سمجھ لو گے؟ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ زہران نے خالی درخت کی طرف دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، پچھلے سال کے جمے ہوئے سیب تازہ نہیں ہوں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ اگلا سال؟ مہرالہ نے درخت کی کھردری چھال پر انگلیاں پھیری۔ وہ اگلے سال تک زندہ نہیں رہ سکے گی۔ تم مجھ سے بہت نفرت کرتے ہو نا؟ ہاں۔ تو اگر میں مر جاؤں تو کیا تم خوش ہوگے؟ یہ سنتے ہی زہران کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کے ذہن میں خلاصہ پیدا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، ٹھیک ہے، بس سیب کا جوس ہی تو ہے، اندر آؤ۔ مہرالہ نے اس کی پیٹھ کو جاتے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کیا وہ میرے مرنے سے ڈر رہا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، انتقام کا۔ وہ سوچنے لگی، جب ایک دن اسے اس کی موت کی خبر ملے گی تو اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہوں گے، خوشی یا افسوس؟ زہران فریج سے جمے ہوئے سیب نکالنے لگا۔ مہرالہ نے اسے باورچی خانے میں مصروف دیکھا۔ شاید یہ آخری بار تھا جب وہ اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا، کم از کم یاد رکھنے کے لیے ایک لمحہ تو تھا۔ وہ آتش دان کے پاس بیٹھ گئی اور مارش میلو بھوننے لگی۔ میٹھی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اسے یاد آیا کہ سردیوں میں زہران کی دادی اس خوشبو پر فوراً آ جایا کرتی تھی۔ وہ مہرالہ کو اپنی نواسی کی طرح چاہتی تھی مگر وہ 2 سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد زہران کے دادا بیرون ملک چلے گئے تھے۔ کبھی آباد یہ گھر اب ویران لگتا تھا۔ جب مہرالہ نے مارش میلو کھا کر نیم گرم پانی پیا تو معدے کا درد کچھ کم ہو گیا۔ باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اندر گئی تو دیکھا زہران سوپ کو تھرمس میں ڈال رہا تھا۔ کب وہ اس کی ترجیح سے ایک اضافی انسان بن گئی تھی۔ سیب کا جوس تیار ہے، زہران نے کہا، شکریہ۔ اس نے کپ کو دیکھا، ذائقہ وہی تھا مگر دل بھر چکا تھا۔ چلو سٹی ہال چلتے ہیں، یوگی نہیں؟ زہران نے ناگواری سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ پہلے وہ اسے مناتا، اب اس نے بس جوس سنک میں بہا دیا۔ چلو، یہ کولنگٹن کو بھیج دینا۔ زہران نے تھرمس بلال نام کو دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر۔ اسی لمحے مہرالہ کو یقین ہو گیا کہ یہ رشتہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔
وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی، درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے ہوا چلی اور آخری پتے بھی جھڑ گئے۔ اس نے ایک پتا پکڑا، آہستہ سے کہا، آخر میں کس چیز کو پکڑے ہوئے ہوں؟ پھر اسے زمین پر پھینک کر مسل دیا۔ گاڑی میں گرمی تھی، مگر وہ اور زہران ایسے دور بیٹھے تھے جیسے شمال اور جنوب کے قطب۔ سٹی ہال کا راستہ حیرت انگیز طور پر ہموار تھا، جیسے قدرت خود ان کی طلاق کا راستہ صاف کر رہی ہو۔ چوراہے کے قریب زہران کا فون بجا۔ توران کاسی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، زہران، کنان کو بخار ہے۔ میں ڈرانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، پلیز جلدی آؤ۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی اور مہرالہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر نفرت بالکل صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے بولی، بچے کا نام کیا ہے؟ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ توران کاسی کی آواز فون پر خاصی بلند تھی، وہ گھبرا رہی تھی، اس لیے مہرالہ مہرباش صاف سن سکی کہ وہ بچے کا نام کنان لے رہی تھی۔ اچانک اسے وہ دن یاد آ گیا جب اسے اپنی حمل کی رپورٹ ملی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی زہران ہمدانی کے سینے سے جا لگی تھی اور خوشی سے بولی تھی، زہران، آپ باپ بننے والے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ہمارے بچے کا نام بھی سوچ لیا ہے، اگر بیٹی ہوئی تو کانیا اور اگر بیٹا ہوا تو کنان۔ آپ کو کیسا لگا؟ کاش وہ غلط سن رہی ہوتی، مگر زہران نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف کہا، اس کا نام کنان ہے۔ کم بخت! مہرالہ کا ہاتھ فضا میں اٹھ چکا تھا۔ اس نے اسے تھپڑ مارا، مگر وہ ذرا بھی نہ ہلا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تم نے ہمارے بچے کے نام پر اس کے بچے کا نام کیسے رکھ دیا؟ اپنے بچے کا خیال مہرالہ کے ضبط کی آخری حد توڑ گیا۔ آنسو بے قابو ہو کر اس کے گالوں پر بہنے لگے اور وہ پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ تم شیطان ہو! اللہ نے میرا بچہ مجھ سے کیوں چھین لیا؟ تم کیوں نہیں مرے؟ وہ چیختی رہی اور اس پر وار کرتی رہی۔ وہ اس نام کا حقدار نہیں ہے۔ زہران نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور سہیل نمانی سے کہا، گاڑی کلنگٹن کوو کی طرف موڑ دو۔ یہ سن کر مہرالہ بھبر گئی۔ ہم سٹی ہال کے قریب پہنچ چکے ہیں، پہلے طلاق نمٹاؤ، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ اس کا بخار کم نہیں ہو رہا، مجھے بھی ابھی جانا ہوگا۔ میرا باپ اسپتال میں بے ہوش پڑا ہے، بلوں کی وجہ سے مجھے اس کے پاس بھی نہیں جانے دیا جا رہا۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کی جان قیمتی ہے اور میرے باپ کی کوئی حیثیت نہیں؟ مہرالہ اس کے منہ پر چلائی۔ اس کے باپ کا ذکر آتے ہی زہران کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ میرے کنان کا موازنہ اپنے باپ سے کرنے کی جرات مت کرنا۔ غصے میں مہرالہ نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، مگر اس نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ بس ہو گیا! وہ چیخا۔ گاڑی مڑ گئی اور مہرالہ دیکھتی رہ گئی کہ وہ سٹی ہال سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ زہران نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ کبھی وہی باہیں اس کے لیے سکون ہوا کرتی تھی، آج وہی اس کے لیے زنجیر بن چکی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھی، اس لیے خود کو آزاد نہ کر سکی۔ بے بسی سے وہ بولی، کیا تم توران سے اتنی محبت کرتے ہو؟ مگر اسی لمحے زہران چونک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ مہرالہ صرف دبلی نہیں ہوئی بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ کاغذ کی طرح پتلی تھی، اس کی ہڈیاں کپڑوں کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ جس عورت کو اس نے کبھی شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، وہ آج اتنی کمزور ہو چکی تھی۔ کیا وہ واقعی یہی چاہتا تھا؟ اسی لمحے اس کی بہن زریحان ممدانی کی لاش کا منظر اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اس نے مہرالہ کی کمر پر گرفت اور سخت کر لی۔ یقین کرو یا نہ کرو، اگر تم نے مزید شور مچایا تو میں ابھی تمہارے باپ کی سانس کی نلکی نکلوا دوں گا۔ یہ سن کر مہرالہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور اس کے آنسو اس کی قمیض بھگو رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی، جو شخص کبھی کہتا تھا کہ اسے کبھی رونے نہیں دے گا، آج وہی اس کے ہر آنسو کی وجہ تھا۔ گاڑی کے اندر گھٹن بھری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد مہرالہ نے خود کو سنبھالا، اسے خود سے پرے دھکیلا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ناک سونچتے ہوئے بولی، تم اپنے بچے کے پاس جانا چاہتے ہو، جاؤ، مگر ہمارا معاہدہ خراب مت کرو۔ مجھے روکنے کی فکر مت کرو، میں ہر حال میں تمہیں طلاق دوں گی۔ مجھے کسی اور کا کچرا سنبھالنے کا شوق نہیں ہے۔ کچرا کا لفظ سن کر زہران کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر مہرالہ نے پرواہ نہ کی۔ مانتی ہوں کہ میں ماضی میں بے وقوف تھی،
جو تم سے امید لگائے بیٹھی رہی، اب سب دیکھ لیا ہے۔ پکڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے دے دو، قانونی کارروائی بعد میں ہو جائے گی، ایک فون پر میں آ جاؤں گی، وعدہ توڑنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اور اگر میں نہ چاہوں تو؟ مہرالہ نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، ابھی بہائے گئے آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو پہلے سے زیادہ صاف کر دیا تھا۔ ٹھنڈے لہجے میں بولی، تو میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، اگر اپنے باپ کو نہ بچا سکی تو مر جانا بہتر ہے۔ تب زہران نے چیک نکالا اور اس پر رقم لکھی، طلاق کے بعد باقی 5 ملین بھی ٹرانسفر کر دوں گا۔ مہرالہ نے طنزیہ ہنسی، اتنا ڈر ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گی؟ فکر مت کرو، میں ایسے آدمی کے ساتھ رہنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ گاڑی روکو۔ اس نے چیک جھپٹ لیا، دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑے بغیر اتر گئی۔ آخر کار وہ اپنے باپ کی جان بچا سکتی تھی۔